रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पिछली वीडियो में हमने आपको ज़नाना जो इन्फर्टिलिटी जो केसेस थे, जो वजूहात थी PCOD के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम कुछ बुनियादी निकात डिस्कस करेंगे। मर्दाना जो बांझपन है, इन्फर्टिलिटी की शिकायत है जो बहुत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और बेशुमार इसके केसेस आ रहे हैं पाकिस्तान में। ये शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। औरत और मर्द को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक दूसरे का लिबास करार दिया है। फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कि तुम उनका लिबास हो और वह तुम्हारा लिबास है। लिबास इंसानी जिस्म के सबसे ज़्यादा करीब होता है और आप एक दूसरे को, इसका मतलब यह है कि आप एक दूसरे को सबसे ज़्यादा जानते हैं। आप एक दूसरे की पर्दापोशी करने वाले, एक दूसरे को समझने वाले हैं, अपने जज्बात, जिस्म और एक दूसरे को एहसासात तक के समझने वाले हैं। तो इसमें एक दूसरे का ख्याल भी रखना चाहिए। वलक़द करमना बनी आदम, एक दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम का भी एहसास करते रहना चाहिए। बहरहाल इसमें एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सूरह बकरा में ही है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़ातू हर्सकुम। निसाउकुम, ये तुम्हारी औरतें जो हैं, तुम्हारी बीवियाँ जो हैं, हर्सुल लकुम तुम्हारे लिए खेतियाँ हैं, तुम्हारी खेतियाँ हैं। फ़ातू हर्सकुम, बस आओ अपनी खेतियों की तरफ, अन्ना शै, तुम जिस तरह तुम चाहते हो। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और आगे अपने लिए नेक अमाल भेजो। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। वालमू, और जान रखो, अन्नकुम, कि तुम्हें मुलाक़ूहु, मिलना है अपने रब से। वबशिरिल मोमिनीन, और मोमिनीन के लिए बिशारत है, यानी उन लोगों के लिए बिशारत है जो अल्लाह ताला के रास्ते में उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक अमल करेंगे। तो इसमें अल्लाह ताला ने औरतों को मर्दों की खेतियाँ करार दिया है कि इसमें हम देखते हैं कि वो मर्द, वो किसान, वो शख्स, वो काश्तकार जो अपने खेत को छोड़कर दूसरे खेत में अपना हल चलाने की कोशिश करता है, उसको काश्त करने की कोशिश करता है, वहाँ अपने बीज जाके ज़ाया करता है, वहाँ अपने बीज बोता है, तो उसे आमतौर पे उस इलाके में, उस इलाके के लोग उसे कहेंगे ये बेवकूफ़ है, अहमक है, कि ये अल्लाह ताला ने जो इसको सलाहियत दी थी, जो इसको बीज अल्लाह ने दिए थे, वो बजाय इसके कि उससे अपने खेत को सैराब करे, अपने खेत में लगाए, वो दूसरे के खेत में जाके उसको ज़ाया करता है। और इसका नतीजा ये होता है कि इस अय्याशी के नतीजे में, इस एमकाना और इस बगावत के नतीजे में एक वक्त आता है कि उसके पास अपने पास बीज कम रह जाते हैं और अपने पास उसके लिए सेहत के मसाइल पैदा हो जाते हैं, जो आगे चल के उसके लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। ये भी एक मर्दाना बांझपन की बड़ी वजूहत में से है कि लोग अपने सरमाए की हिफाजत नहीं करते। हम देखते हैं कि आजकल हमें 30 साल के बूढ़े नज़र आते हैं, जबकि 70 साल के जवान भी नज़र आते हैं। ये तर्ज़ ज़िंदगी का फ़र्क है, खुराक की कमी का फ़र्क है, खुराक के मसाइल का फ़र्क है, जिसकी वजह से ये मसाइल पेश आते हैं। ये जो शिवर की मुर्गी है, जो प्रोसेस्ड फूड है, जो बाज़ारी खाने हैं, ये आपकी सलाहियतों को घुन की तरह खा जाते हैं, आपकी बिल्कुल एक दीमक की तरह आपके जिस्म के अंदर वो उसको मुतासर करते हैं। माहिरीन बताते हैं कि आज से 50 साल के बाद, यानी फ़र्ज़ करें एक दादा और पोते के दरमियान जो फ़र्क है, आज से 50 साल पहले जो स्पर्म्स की जो प्रोडक्शन थी, जो काउंटिंग थी, वो उसमें अब इस मौजूदा जो सूरत हाल है, इसमें 50% फ़र्क आ चुका है, यानी 50% कम हो चुके हैं इस पर, और ये बांझपन की जो सूरत हाल है ये बढ़ गई है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका तर्ज़ ज़िंदगी से भी, सुस्ती और काहली से भी बहुत बड़ा इससे तल्लक़ है, लेकिन ख़ुराक से भी बहुत गहरा तल्लक़ है। लोगों ने सादा ख़ुराक, सादा ग़िज़ा खाना छोड़ दी है। लोगों ने प्रोसेस्ड बाज़ारी खाने, जंक फूड्स, शवारमे और ये दूसरे जो ऑर्डर करके जो मंगवाते हैं उस तरह की चीज़ें, जिनमें नमक की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो सेहतमंद भी नहीं होते, जो पाकीज़ा भी नहीं होते और जो तैयब भी नहीं होते, ऐसी खुराक खाते हैं तो उसके नतीजे में ये सामना करना पड़ता है। शादी की उम्र जल्दी होनी चाहिए, मर्दों की शादी, लड़कों को, बच्चों की शादी 20, 22, 23 साल की उम्र में हो जाना चाहिए। एक आम तौर पर कहा जाता है कि खाना, अगर आपको भूख 12 बजे लगी हो तो खाना 4 बजे नहीं खाना चाहिए। तो हमारे मुल्क में मसाइल की वजह से लोग लेट शादी करते हैं, उसके नतीजे में ये जो बांझपन की कैफियत पैदा होती है वो उसका नतीजा होता है। दूसरा, ये जो एक दूसरे के साथ मोहब्बत और एक यंगांगत का जो ताल्लुक़ होता है, बाद वजूहत की वजह से वो भी कमज़ोर हो जाता है। ज़बरदस्ती की शादियाँ,
خاندان بچانے کے چکر میں شادیاں، زمین بچانے کے چکر میں زبردستی کی شادیاں جو ہوتی ہیں وہ خاندان کے اندر مسائل پیدا کرتی ہیں، والدین اور بچوں کے تعلقات اس سے متاثر ہوتے ہیں، خاندان بجائے جوڑنے کے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، عورت کے لیے بھی اذیت ہوتی ہے، مرد کے لیے بھی اذیت ہوتی ہے، اور ان کی جو میل گیمنٹس اور فیمیل گیمنٹس اووا جو ہوتے ہیں، ایکس جو ہوتے ہیں، ان کے جو ایک سائیکولوجیکل جو ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی بڑے منفی اثرات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی بچوں کی پیدائش میں بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگ پھر اس میں علاج کراتے پھرتے ہیں، لیکن اسلام کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق عمل کریں، آپ بچوں کی پسند کی شادی کریں، انہیں پسند کا اختیار دیں، اپنا مشورہ شامل حال رکھیں، اپنی سرپرستی اور دعائیں شامل حال رکھیں، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ بہتر کرتا ہے۔ اچھا، اس میں جو مردانہ جو گیمنٹ ہے، جو سپرم ہے، اللہ تعالیٰ نے بے پناہ ایک فیکٹری لگائی ہے، بہت زیادہ پروڈیوس ہوتے ہیں، یہ کروڑوں کی تعداد میں۔ اس میں ماہرین ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ تقریباً 1 منٹ میں یا 1 سیکنڈ میں اگر آپ کریں تو یہ 1500 ریلیز ہوتے ہیں ایک وقت میں، 1 منٹ میں تقریباً یہ 9000 ریلیز ہوتے ہیں، اور اگر آپ اس کو 1 گھنٹہ کریں تو 54,000 54,000 سپرم ریلیز ہوتے ہیں ایک سیمن کے اندر میل کے جسم سے، اور ایک دن میں 12,96,00,000 سپرمس۔ جو ماہرین طب ہیں، جو یہ سیکس اور یہ جینیٹل آرگن سے متعلق جو ماہرین ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ 12,96,00,000 سپرم جو ایک دن میں ریلیز ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی صلاحیت دی ہے۔ دوسری طرف ایک اور ڈیفیشنسیز ہوتی ہے، وہ جو کچھ بیماری ہوتی ہے کہ ٹیسٹس کے اندر پیچوٹری گلینڈز اور جسمانی سسٹم اس طرح کا خرابی ہے، بلاکیج کی وجہ سے ایزوسپرمیا کی کیفیت ہو جاتی ہے، یعنی کہ سپرم بالکل نیل ہوتے ہیں۔ ایسے کیس لاعلاج ہوتے ہیں، اور بدقسمتی ہمارے معاشرے میں یہ ہوتے ہیں، ہم اپنے کلینکل پریکٹس میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایسے مرد اپنی بیماری کو چھپاتے ہیں اور عورتوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور ساری عمر ان کا علاج کراتے رہتے ہیں۔ میں نے ایک خاتون کو جب اس کی جو بہو کو کے سامنے کہہ دیا جی آپ اپنے بیٹے کا علاج کرائیں، جب بیٹے کی رپورٹیں سامنے آئیں تو میں نے کہا یہ لاعلاج ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ایک جوڑے کے درمیان طلاق فرما دی تھی کہ اس کے ساتھ عورت کیوں ساری عمر اپنی برباد کرے۔ ایسے مرد کو رجل الوضیع کہا جاتا ہے، یعنی بد کردار اور اخلاق سے گرا ہوا مرد، جس میں اتنی اخلاقی ضرورت نہیں ہوتی کہ عورت کو طلاق دے کے نئی زندگی شروع کرنے کا موقع دے سکے۔ سپرمز جو ہوتے ہیں، یہ میں نے جیسے بتایا کہ ایوریج جو ہوتے ہیں 73 ملینز پر ملی لیٹر یہ ریلیز ہوتے ہیں، اور یہ ایک وجائنا میں عورت کے جسم میں 3 سے لے کے 5 دن تک وہ اسٹے کر سکتے ہیں، زندہ رہ سکتے ہیں، یعنی 5ویں دن بھی پریگنسی کنسیو ہو سکتی ہے، حمل ٹھہر سکتا ہے۔ سپرمز کے جو ایک 3 جو اسٹرکچر ہوتا ہے، اس کا بنیادی طور پر 3 حصوں میں ہوتے ہیں، ہیڈ ہوتا ہے، مڈ پیس ہوتا ہے، اور ٹیل ہوتی ہے۔ مڈ پیس کے اندر انرجی ہوتی ہے جو ٹیل کو موو کرنے کا مجبور کرتی ہے ٹورڈز ایکس کی طرف، یعنی فیمیل گیمٹ کی طرف، اور جو اس کا ہیڈ ہوتا ہے اس کے اندر کروماٹن ایک مایع ہوتا ہے جو کہ کروموسومز بنانے میں کردار ادا کرتا ہے، 23 کروموسومز کے اندر ہوتے ہیں، اور یہ فیمیلز کے جو ایگز یا اووا کے 23 کروموسومز ہوتے ہیں، اس میں جب یہ پینیٹریٹ کرتا ہے فیمیلز ایگز میں تو یہ 23 اور 23 کروموسوم مل کے 46 کروموسومز ایک ایمبریو ایک نئی زندگی تشکیل پاتی ہے۔ تو یہ بے شمار جو یہ ریلیز ہوتے ہیں سپرمز انسانی جسم سے، تقریباً 73 ملینز پر ملی لیٹر کروڑوں کی تعداد میں، تو اس میں 60% اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ موو کر سکیں، ان کی موٹیلٹی جو ہوتی ہے بنیادی چیز ہوتی ہے کہ وہ ٹوارڈز اووا کی طرف موو کر سکتے ہیں۔ اس میں سے بھی چند ایک یا صرف ایک جو ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، سکسیسفل ہوتا ہے، باقیوں کا مشنز فیل ہو جاتا ہے، اور صرف ایک جو ہوتا ہے وہ اس کے نتیجے میں ایک زندگی تشکیل پاتی ہے جو زمین پر انسانی صورت میں آپ یا ہم یا انسانوں کی صورت میں موجود ہوتی ہے۔ اس میں سے ایک نقطہ نکلتا ہے کہ کروڑوں سپرمز میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سپرم کی وجہ سے آپ کی تشکیل کی، آپ کی جو باڈی تھی وہ وجود میں اللہ تعالیٰ لایا، اور دوسرے جو کروڑوں سپرمز تھے ان کو اللہ تعالیٰ اس مشیت نے، قدرت کاملہ نے اس کو نظر انداز کیا، اور آپ کی اپنی ایک اہمیت ہے تو اس کو جاننا چاہیے اور اپنی زندگی کو بامقصد بنانا چاہیے۔ سپرم کے اندر 2-3 چیزیں سیمن کے اندر بہت ضروری ہوتی ہیں۔ ایک سپرم کاؤنٹ ہوتا ہے، یہ کم از کم منیمم 25 ملینز بھی ہوتے ہیں، اور اس سے میکسیمم 60 ملین سے زیادہ ہونے چاہیے۔ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ اب اس دور میں اس میں کمی آتی جا رہی ہے،
یورپ میں ان کی تعداد اس لیے بہتر ہوتی ہے کہ وہ لوگ خاندان سے باہر شادی کرتے ہیں۔ کراس بریڈنگ کی وجہ سے کوالٹی آف لائف اور کوالٹی آف ہیلتھ ان کی بہت بہتر ہوتی ہے۔ یہاں پاکستان میں خاندان کے اندر شادیوں کی وجہ سے، کزن میرج کی وجہ سے بیماریوں کا تسلسل اور کمزور جسم اور کمزور افراد کی پیدائش ہوتی ہے، تو کراس بریڈنگ نہیں ہوتی یہاں پہ، اور اس کا نتیجے میں لوگ کمزور ہوتے ہیں۔ ہم نے ابھی تک خاندان کو نہیں چھوڑا، حالانکہ اسلام بھی کہتا ہے کہ آپ خاندان سے باہر شادی کریں تاکہ آپ کی نسل طاقتور ہو۔ سپرم کے بارے میں سورہ المومنون 23واں صورت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا ایک آج سے 1400 سال پہلے بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِين، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جو جبے ہوئے مادے سے پیدا کیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اور پھر اس کو جب یہ نطفہ جو ہوتا ہے یہ فیمیل کی گیمٹ اووا میں جب پینیٹریٹ کر جاتا ہے یہ سپرم، تو اس کے بعد جو ایک ایمبریو ایک تخلیق پاتا ہے، تو فی قرار مکین، وہ یوٹرس میں ایک جگہ جا کے مکین ہو جاتا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، تو پھر اس میں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت، ایک مشیت الہی کی طرف سے ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ایک انسانی زندگی کی تشکیل کا، اس کی بڑھوتری کا، ہڈیاں بنتی ہیں، گوشت بنتی ہیں، یہ سارا اس کے عذاب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المومنون میں بیان فرمایا ہے اس کا، ثم انشأناه خلقا آخر، حتیٰ کہ وہ اسے تکمیل کے مراحل تک لے جاتے ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور اللہ تعالیٰ کتنا ہی بہترین خالق ہے، احسن الخالقین۔ تو یہ جو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ آپ کے سپرمز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں جو قرآن مجید کی حقانیت ثابت ہوئی ہے، اس سے کئی سائنٹسٹ نے اسلام قبول کیا ہے یہ آیات پڑھ کر، اور اس میں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں ایک اور جو هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ ہی ہے جو الحرام یوٹرس کے اندر یصورکم، اور ان کی شکلیں بناتا ہے، ان کی ایک دوسرے سے مختلف صورتیں بناتا ہے جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی، کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے۔ اچھا، ہیڈز کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اوپر اس کے جو اوپر کا جو سیلز ہوتے ہیں اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جیسے پروٹین سے بنی چیز، ایکروسوم جسے کہتے ہیں، پروٹین سے تشکیل پاتا ہے، اس کا وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تاکہ وہ اچھی طرح پینیٹریٹ کر سکے اووا کے اندر۔ اسی طرح سیمنس کے اندر اب اس میں پیچوٹری، مرد کے جسم میں پیچوٹری گلینڈز، ٹیسٹوسٹیرونز ہارمونز، اینڈروجن ہارمونز، ان سب کا وہ کردار ہوتا ہے اس کے اندر۔ اب میسٹیرونز، یہ جو ٹیسٹوسٹیرون ٹیبلٹس یا گولیاں وغیرہ لوگ کھاتے ہیں اس سے یہ معاملے ٹھیک نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ملٹیپل ایک سائیکل ہے جس میں پیچوٹری گلینڈ، ٹیسٹوسٹیرونز اور اینڈروجن ہارمونز، ایڈرینالین ہارمونز، یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر پراسٹیٹ گلینڈز کی رطوبت ہوتی ہے، پراسٹیٹک فلوئڈ جو ہوتا ہے، مزی جو ہوتی ہے، اس کا بھی ایک اپنا کردار ہوتا ہے لوبریکیشن کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنے اپنے وقت پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، پھر ایک نئی زندگی پریگنسی کنسیو پاتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر بقائے نسل کے لیے ہے، عیاشی کے لیے نہیں ہے، اس طرف بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ دوسری چیز جو سپرم کے اندر جو انفرٹیلٹی ہم دیکھتے ہیں وہ پس سیل کا زیادہ ہونا، سیمن کے اندر جو ہوتی ہے پس سیل جب زیادہ ہو جاتی ہے تو اس میں بھی سپرم زیادہ عرصہ تک زندہ نہیں رہ سکتے۔ پھر موٹیلٹی وہ چیز ہوتی ہے جو سپرمز کو موو کرتی ہے ٹورڈز ایگز کی طرف، تو اس کی وجہ اس میں بھی جب کچھ ڈیفیشنسی کمی آ جائے تو یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ہیڈز کا ٹھیک نہ ہونا، سپرم کے ہیڈز کا ٹھیک نہ ہونا، یہ سارا ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر، ایک ماہر معالج ایلوپیتھک میں بھی وہ اس کا اسٹڈیز کرتے ہیں، اس پیشنٹ کی سیمن ٹیسٹ ہے، مختلف ٹیسٹ ہے، الٹرا ساؤنڈ بھی ہوتے ہیں اور اس میں ایم آر آئیز بھی ہو سکتی ہیں، ٹیسٹیکل اس میں الٹرا ساؤنڈ بھی ہوتے ہیں، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ بلاکیج تو نہیں ہے۔ ایک اور کیفیت ہوتی ہے آئزوسپرمیا، جس میں سپرم بالکل ختم ہوتے ہیں یا بلاکیج یا کسی بھی وجہ سے، تو ایزوسپرمیا میں یہ ہوتا ہے کہ سپرم بالکل نیل ہوتے ہیں، اور یہ عموماً 100% 99% یہ لاعلاج مرض ہوتا ہے۔ ایسے مرد کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہوتا ہے، ان سے اولاد کے بارے میں قیامت کے دن کوئی سوال نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ محروم ہوتے ہیں۔ تو لیکن یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ایسے مرد ہیں انہیں
ہمت سے کام لینا چاہیے اور اپنی بیوی کو بر وقت طلاق دینی چاہیے تاکہ وہ نئی زندگی کسی کے ساتھ شروع کر سکے اور اپنی بقائے نسل کر سکے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے مرد رجل الوضیع ایک گرے ہوئے ہوتے ہیں، عام طور پہ وہ اپنی بیماری کو چھپاتے ہیں اور عورت کا ساری عمر علاج کر کے اس کے لیے صحت کے مسائل بے پناہ مسائل کھڑے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو یہ اس میں ڈائٹ پلان جو ہوتا ہے اس میں پیاز بہت اچھا کام کرتا ہے، بادام بہت اچھے، اخروٹ اور چھوارا اور یہ چیزیں جو ہے آپ کی کوالٹی آف لائف کو بہتر بناتے ہیں، سپرمز کی جو ایک کوالٹی کو بہتر بناتے ہیں۔ اور اس میں دوسری چیز پروسیسڈ جو ڈائٹ ہے، جو خوراکیں جیسے کہ آپ بازاری کھانے ہوتے ہیں جس میں نمک کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ آپ کو خراب کرتی ہے اور اس میں آپ کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ شیور کی مرغی ہو گئی، یہ جو فارمی جو کھانے ہو گئے، آج کل فش بھی اسی طرح کی آ رہی ہے تو اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آپ شیور کی مرغی کی جگہ اگر دیسی مرغی کھائیں تو اس میں آپ کو اپنی کوالٹی آف لائف میں، اپنی ایفیشنسی میں اور یہ جو اریکشن جو ڈسفنکشن جو ہوتا ہے، جو اس میں استادگی میں یہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اس میں بھی بہتری محسوس ہوتی ہے۔ خوراک بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہے جس میں آپ خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ بخیر رکھیں۔ اگر ہم ہومیوپیتھی ڈاکٹر سے رجوع کریں گے تو ہومیوپیتھی کے اندر بہت واسٹ میڈیسن ہے۔ سپرم کے لیے، اولاد نہ ہونے کے لیے ڈامیانہ بہت اچھی میڈیسن ہے۔ ڈامیانہ مدر ٹینچر میں سپرم کی مقدار کو بڑھاتی ہے، جو 5-10 ملین جو سپرم ہوتے ہیں ان کو 25-30 ملین 60 ملین تک لے جاتی ہے۔ اور بات کریں اگر ڈاکٹر کی نگرانی میں استعمال کریں کہ 2-3 مہینے کے اندر اندر آپ سپرم کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ پینیٹریٹ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اووا میں، ایگز میں، فیمیل گیمیٹ میں، تو اس کے نتیجے میں پریگنسی کنسیو ہو سکتی ہے اور ہمارے پیشنٹ کی اس طرح ہوئی ہے۔ دوسری جو چیز اس میں سیلینیم بہت اچھی میڈیسن ہے، کالی فاس، نیٹرمیئر اور کیلشیم فاس کی کمبینیشن بہت اچھا اس میں ورک کرتا ہے۔ کوبالٹم بہت اچھی میڈیسن ہے، کلاڈیم بہت اچھی میڈیسن ہے۔ یہ ہمارے پیشنٹ کی اپنی اس کی کیفیات، اس کی اسپیسیفک جو اس کی شخصیت ہوتی ہے اس کے مطابق ڈاکٹر دیکھ کے استعمال کراتے ہیں۔ ایلوپیتھک میں ٹیسٹوسٹیرون استعمال کرائے جاتے ہیں، وائٹامن ای، ایویون وغیرہ استعمال کرائے جاتے ہیں، ان کے بھی اچھے رزلٹ ہیں، لیکن بہرحال اپنے ڈاکٹر کی نگرانی میں استعمال کرنا چاہیے۔ اور یہ بازاری گولیاں، بازاری دوائیاں جن میں ایمل نائٹریٹ وغیرہ شامل ہوتا ہے وہ نہیں استعمال کرنی چاہیے، اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ بخیر رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ اور نیک اور صالح اولاد سے نوازے۔ ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کرتے رہیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ویڈیوز پسند آتی ہیں تو آپ انہیں شیئر بھی کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آئندہ ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتے رہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔